अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में लंबी लंबी छोड़ना और बुलंद बांग दावे करना बड़ी कॉमन सी बात है। अफसोस की बात यह है कि ऐसे लोगों को जो है वो टीवी चैनल में ही बुलाया जाता है, तालीमी इदारों में भी भेजा जाता है और वहाँ वो नौजवानों को न सिर्फ ये कि गुमराह करते हैं बल्कि सरासर झूठ भी बोलते हैं। कहीं हमें कैसर अहमद राजा साहब जिन्होंने एलएलबी किया है वो ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि वो पाकिस्तान में पता नहीं कितने हजार या कितने सैकड़ों जो है वो साइंटिस्ट पैदा करेंगे। कहीं हमें खुर्रम इलाही साहब नज़र आते हैं जो जिनका दावा है कि अल्लामा इकबाल ने जो है वो अपनी शायरी में फिजिक्स समझाई है। लेकिन ना ही अल्लामा इकबाल कोई साइंसदान बन सके, ना खुर्रम इलाही जिन्होंने अल्लामा इकबाल के कलाम को पूरी तरह रट लिया है वो कोई साइंसदान बन सके। इसी तरह साहिल अदीम साहब जिनके एकेडमिक क्रेडेंशियल इंतहाई मशकूक हैं, ये मेरा कहना नहीं, ये गूगल सर्च का है कि उन्होंने पब्लिकली कहा कि उन्होंने कई दफ़ा अकॉर्डिंग टू गूगल सर्च कि उन्होंने द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, लेकिन उनकी डिग्री के हवाले से शकूक व शुबात हैं क्योंकि उन्होंने कभी कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं दिया कि उन्होंने वहाँ पढ़ा है। और साहिल अदीम साहब जिस तरह की ऊँट पटांग बातें करते हैं, जिस तरह झूठ बोलते हैं, जिस तरह सूडो साइंस को प्रोजेक्ट करते हैं, उससे बज़ाहिर ये नहीं लगता कि उन्होंने वाकई यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से या मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। हाँ, एक उन्होंने 200-400 डॉलर का या $50 का सिग्मा का कोर्स ज़रूर किया है जिसको वो मेंशन करते हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री दिखाने में ज़रा हिचकिचाते हैं। हाल ही में उन्होंने प्रोग्राम किया मेहर अली शाह साहब के साथ एक पॉडकास्ट की हम टीवी की, और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हम टीवी इस तरह की फेक न्यूज़ को, इस तरह के झूठ को जो है प्रमोट करती है और ज़रा सा भी सवाल नहीं करते। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी मेहर अली शाह साहब से कि साहिल अदीम साहब की वीडियो दोबारा देखें, उसमें जो बातें उन्होंने बयान की हैं उनको ज़रा क्रॉस चेक करें, माहिरीन से राय लें और खुदा के लिए उस पर आकर कुछ वो करें। पाकिस्तान में पहले ही इतनी जहालत फैली हुई है। एक वो दावत इस्लामी के मौलवी हैं, वो कहते हैं ज़मीन साकिन है। एक कैसर अहमद राजा घूम रहा होता है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज़ गलत दिया गया है और डार्विन की थ्योरी जो है वो गलत है। और दूसरी तरफ साहिल अदीम जैसे तलंगे घूम रहे होते हैं जिनके कोई एकेडमिक क्रेडेंशियल नहीं है और वो हर जगह झूठ बोलते हैं। आइए उनके कुछ झूठों का हम इसमें तजिया करें जो उन्होंने मेहर अली शाह की पॉडकास्ट में किया। एक तो इन्होंने ये बताया कि जी ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो 1,40,000 साल पुराने ह्यूमन सिविलाइजेशन के आसार मिले हैं। वो बताया नहीं उन्होंने कहाँ से मिले सिविलाइजेशन के आसार। ये गौर से सुनिएगा, सिविलाइजेशन ह्यूमन डेवलपमेंट का ऐसा हिस्सा है जब आपने एग्रीकल्चर डिस्कवर कर लिए, आप ट्रेड भी कर रहे हैं, आप सोशल हायरार्की भी है और सरप्लस फूड भी है। जो इब्तदाई सिविलाइजेशन रही हैं उसमें सेमेरियन है, मसलन फर्टिल क्रिसेंट की वो कहलाती है जो जिसमें एक मौजूदा दौर के अरब का एक अच्छा खासा हिस्सा आ जाता है। तो सुमेरियन, बेबीलोनियन है, इजिप्शियंस हैं, फिर जो कदीम तरीन सिविलाइजेशन में इंडस वैली भी उसमें आती है, मैक्सिको की भी आती है। तो उसमें जो है इराक की जो सुमेरियन सिविलाइजेशन है उसका भी कोई 3 से 4 हजार साल पुरानी, जिसको कदीम तरीन सिविलाइजेशन में समझा जाता है। अब साहिल अदीम साहब ने जो सिविलाइजेशन डिस्कवर कर ली वो 1,40,000 साल पहले। इन रियलिटी ये बिल्कुल कच्चे कानों का आदमी है, इसको कोई कान में आके बता देता है ऐसा लगता है और ये फिर उसको आगे छोड़ देता है। इसको, मेरा ये ख्याल है कि इसको सिविलाइजेशन की डेफिनेशन भी नहीं पता। अब वो बुनियादी तौर पे इंडोनेशिया के एक सी बेड में होमो इरेक्टस के दो स्कल हैं वो खाली मिले हैं, कोई सिविलाइजेशन का उसमें वो नहीं है। और उन्हें 36 वर्टिब्रेट की स्पीशीज मिली हैं। लीडन यूनिवर्सिटी जो है उसने पूरी उस पर रिसर्च की है, उसका स्टेटमेंट भी पढ़ा हुआ है जो है वो यूनिवर्सिटी और दूसरी वेबसाइट पर। अब ये वो मैं उसी में से ओरिजिनल टेक्स्ट में से निकाल रहा हूँ जो उन्होंने रिसर्चर ने लिखा है। During dredging operations in the Madura Strait, archaeologists found the fossilized remains of 36 vertebrate species. तो वो कह रहे हैं कि मोड्यूरा स्ट्रेट में खुदाई के दौरान तकरीबन 36 वर्टिब्रेट के स्पीशीज मिले। दिस इज द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ फॉसिल्स फ्रॉम द सी बेड। सी बेड से ये पहली मसलन जो समंदर की तह है बिटवीन द इंडोनेशियन आइलैंड, जो इंडोनेशिया के आइलैंड के उसमें, दिस एरिया कॉल्ड
سنڈا لینڈ واز ونس اے واسٹ لو لینڈ. یہ جزیرہ جس کو یہ ایریا جس کو سنڈا لینڈ کہا جاتا تھا یہ کسی دور میں لو لینڈ ہوتا تھا, بہت بڑا لو لینڈ ہوتا تھا. ٹوگیدر the finds provide a unique image of a prehistoric ecosystem and the position of Homo erectus in this ecosystem or ecosystem. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دریافت سے یہ پتہ چلا کہ پری ہسٹورک ایکو سسٹم کے حوالے سے اور ہومو ایریکٹس کی اس میں کیا پوزیشن تھی. Until today, اب وہ آگے بتا رہے ہیں, researchers thought that Homo erectus had lived for long in isolation on Java. ابھی تک کا خیال یہ تھا ریسرچر کا کہ ہومو ایریکٹس جو ہے وہ جاوا کے میں علیحدہ رہتے تھے, الگ تھلگ رہتے تھے. The new finds show that the Javanese Homo erectus dispersed over the surrounding lowlands of Sundaland during period with lower sea levels. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب نئی فائنڈنگ سے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ بکھرے ہوئے تھے اور یہ سنڈا لینڈ میں بھی رہتے تھے جہاں سی لیول نیچے تھا. The species probably spread along the major rivers. اور یہ جو اسپیشیز تھی یہ میجر ریور کے قریب رہتی تھی. Here they had water, shellfish, fish, edible plants, seeds and fruit all year round. اب اس میں ایک آف دا ریسرچر جو ہے برگوزیز, اس نے کہا کہ یہاں پہ شیل فش وغیرہ پانی سب کچھ تھا. We already knew that Homo erectus collected river shells. اب وہ بتا رہا, میں پہلے بتا تھا کہ وہ Homo erectus جو ہے وہ river shells کو کلیکٹ کرتے ہیں. Among our new finds are cut marks on the bones of water turtles and large numbers of broken bovid bones which point to hunting and consumption of bone marrow. مثلا یہ ہنٹنگ سوسائٹی کی طرف تھوڑا بہت اشارہ کرتا ہے, اس نے اس کو سیولائزیشن بنا دیا. اس کو اب یہ ہم ٹی وی والوں کو اتنا خیال نہیں آتا کہ خدا کے لیے اس کو کراس چیک کریں. ابھی میں آگے بتاؤں گا کہ اس نے اور کیا کیا جھوٹ بولا ہے. اس کو نیکسٹ ٹائم بلائیں, اس کو چیک کریں, جو ٹی وی چینل بھی اس کو بلائیں اس کو کراس چیک کریں. آگے بھی میں بتاتا ہوں اسی میں جو اس نے اور باتیں بونگیاں ماری ہیں. ایک تو یہ حقائق کو بہت ڈسٹورٹ کرتا ہے, پتہ نہیں جلدی میں پڑھ رہا ہوتا ہے کیا کر رہا ہوتا ہے. اب اس نے اسی میں کہا 3 بلین نیورونز جو ہیں برین میں وہ مسٹری ہیں. اچھا, اب حقیقت یہ کہ 86 بلین نیورونز ہوتے ہیں, 3 بلین نہیں ہوتے. اب دیکھیں کتنا فرق ہے. اور یہ اتنی آسان چیز ہے کہ مہر شاہ صاحب اس کو روک کر کم از کم اینکر یہ تو کر سکتے ہیں, سر آپ کا سورس آف انفارمیشن کیا ہے, آپ نے کون سے ریسرچ جرنل میں پڑھا ہے, آپ نے کون سی کتاب میں پڑھا ہے, آپ نے کس ایکسپرٹ سے سنا ہے. اچھا, پھر اس نے ایک جگہ بتایا کہ جی جو سومیرینز تھے انہوں نے 36,000 ٹیبلٹس ملے. اچھا, یہ بھی اب غلط ہے, 5 لاکھ سے 2 ملین کے قریب ٹیبلٹ ملے اور 36,000 ایئرز پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے سولر سسٹم دیکھ لیا تھا. سومیرینز نے کب دیکھ لیا تھا؟ 36,000 ایئرز اگو. جبکہ سومیرین کی جو سیولائزیشن ہے وہ 3 سے 4,000 سال پرانی, 4,000 سال پرانی زیادہ محققین کا کنسنسس ہے. 32,000 سال کا فرق ہے. یہ کہتا ہے کہ 36,000 سال پہلے انہوں نے سارا سولر سسٹم دیکھ بھی لیا تھا, سولر سسٹم بنا بھی لیا تھا. حالانکہ اس میں وہ باتیں ہیں کہ انہوں نے جو ابتدائی سائنٹسٹ نے چیزیں دیکھی وہ بڑی ابتدائی نوعیت کی تھی, اس میں سے بہت ساری چیزیں غلط ثابت ہوئی, لیکن ان کی رسپیکٹ اس حوالے سے کہ انہوں نے کم از کم کوشش کی اس ٹائم میں. آگے یہ لوط علیہ السلام کے قوم کا اس نے تذکرہ کیا اور اس نے کہا جی میڈیٹرینین میں جو ہے وہ آج بھی اس جگہ فاسفورس پایا جاتا ہے اور آپ ماچس دکھائیں تو وہاں آگ لگ جاتی ہے. اگین یہ ایک نمبر کا جھوٹا آدمی ہے, پتہ نہیں اس نے کہاں سے سائنس پڑھی, کون سی پڑھی ہے. مثلا 8ویں کلاس کا بچہ بھی جس نے تھوڑی بہت سائنس پڑھی ہو شاید وہ بھی اس بات کو جو ہے وہ دیکھے. اب لوط علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے بیسکلی وہ عراق سے تھے, عراق میڈیٹرینین نہیں تھا. بعد میں خیر انہوں نے ہجرت کر لی تھی تو فلسطین کا کچھ علاقہ جو ہے وہ میڈیٹرینین کو ہٹ کرتا ہے. لیکن فلسطین کے علاقے میں انٹرسٹنگلی جہاں پر ابھی فاسفورس ہے, فاسفورس کے ٹریسز ہیں, وہ جگہیں ہیں اسپیشلی غزہ جہاں پر اسرائیل نے حال ہی میں وہ استعمال کیا ہے, فاسفورس بوم استعمال کیا ہے. اب یہ کہتا ہے کہ نہیں وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے فاسفورس پھینکا تھا اور وہاں ابھی بھی فاسفورس ہے, اب آپ اس کو ماچس لگائیں تو آگ لگ جاتی ہے. اچھا جی, اب اس میں وہ یہ کہتے ہیں سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ بھائی
اس کے دو طرح کے وہ ہوتے ہیں راک. ایک راک تو کمبسٹیبل نہیں ہوتا, اس کو آپ نہیں جلاتے. دوسرا راک جو کنٹامینیٹڈ ہوتا ہے, فاسفیٹ کا کنٹامینیٹڈ ہوتا ہے, تو اس میں ہیٹ جنریٹ ہو سکتی ہے اور شاید اس میں ہو جائے, لیکن وہ بھی ریئر کیسز, ایکسیپشنل کیسز ہیں. تو اب یہ دیکھیں, یہ جو ڈپازٹ ہے وہ ڈپازٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا ہے. را فاسفیٹ راک جو کامن ہوتی ہے, دس از اسینشلی راک کنٹیننگ کیلشیم فاسفیٹ سینڈ اینڈ کلے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو راک ہوتی ہے اس میں کیلشیم فاسفیٹ ہوتا ہے, ریت ہوتی ہے اور مٹی ہوتی ہے. اٹ از ناٹ کمبسٹیبل, وہ کمبسٹیبل نہیں ہوتی, مثلا اس کو جلایا نہیں جا سکتا. کنٹامینیٹڈ راک یہ ڈینجرس ہوتی ہے if the rock is mixed with other materials like pyrite or organic matter. اگر وہ کرتی ہے, ایسا نہیں کہ بس آپ نے ماچس دکھائی اور وہ ہو گئی. It may self heat or catch fire under specific conditions. اتنا یہ جھوٹا آدمی ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں کی بونگیاں مار رہا ہوتا ہے. اور نیچے کامنٹس دیکھو, اس کے جو معتقدین ہوتے اتنے اندھا ہو کے, ارے ساحل بھائی, پھر یہ کہتے ہیں ساحل ادیم, اتنی اونچی بات کرتا ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. او بھائی اتنی بونگیاں مارے گا تو لازمی بات ہے کہ سائنسدان سن لے تو وہ چکرا کے گر جائیں. وہ آگے دیکھیں جی, اس نے ایک اور نیا انکشاف کیا. اس نے کہا جوپیٹر, مرکری اور ادر پلینٹس جو ہیں یہ بھی ارتھ ہیں. خدا کے لیے, اب اس کے کیا کریں گے, اس کے یہ جو ٹرولز ہیں یہ گالیاں بکنا شروع کر دیں گے. او بھائی تم ان کے جواب لے کر آؤ. کیا یہ جوپیٹر اور یہ سارے جو کچھ کیریکٹرسٹکس تو ارتھ کی ہو سکتی ہیں, کچھ تو اس میں ایسے ہیں جس میں جو کمپلیٹلی گیسیس ہیں, گیس کے ہیں, اس میں کہاں سے کون سی ریزمبلنس ہے. تو اب یہ کیا کریں گے, یہ بکواس کرنا شروع کر دیں گے, گالیاں بکنا شروع کر دیں گے, الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیں گے. بھائی تم ان کا ایویڈنس لاؤ. اب مہر علی شاہ صاحب, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ انہوں نے بونگیاں ماری ہیں, لمبے لمبے چھوڑتے ہیں. ایک طرف انہوں نے کہا کہ کچھ قومیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے 400 بیویاں رکھنے کا کہا, ٹھیک ہے. ایک جگہ انہوں نے لمبی بونگی ماری کہ میں علامہ اقبال پر 5 دن مسلسل بول سکتا ہوں اور ایک بھی جملہ ریپیٹ نہیں کروں گا. آپ ایسا کریں 5 دن کی ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کر لیں اور ان کو بولنے دیں تاکہ سچائی سامنے آئے. پھر انہوں نے تاریخی طور پہ کہا کہ کاؤنسل آف نائسیا جو ہے 285 اے ڈی میں ہوئی ہے اور 400 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی جو پیدائش ہے وہ 685 میں ہوئی. اب کوئی اس سے بولے جاہل آدمی, تو جگہ جگہ اسلام اور یہ سیرہ پر بات کرتا ہے, تو نے کون سی سیرت کی کتاب پڑھی جس میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 685 میں ہو. اب اس کے فالوور سے بولو, وہ کہتے ہیں وہ ہسٹورین نہیں ہے ساحل, اور تو ہسٹری پہ بکواس کیوں کرتا ہے, ساری بکواس اس کی ہسٹری پر ہے, کچھ پڑھا اس نے ہے نہیں. آگے جی اب یہ کہتے ہیں کہ نائسیا کی جو میٹنگ ہوئی یا جو سیشن ہوا کاؤنسل آف نائسیا, اس میں سیکولرزم کو ڈسکس کیا گیا اور ایمپرر نے کہا جو چرچ کا ہے وہ چرچ کو دو, جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. اب یہ اتنا بڑا بہتان ہے خود حضرت عیسیٰ پر. یہ حضرت عیسیٰ کا قول ہے, کسی ایمپرر کا قول نہیں ہے. رینڈر ٹو سیزر واٹ از سیزرز اینڈ ٹو گاڈ واٹ از گاڈز. جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو, جو سیزر کا ہے وہ سیزر کو دو. اب نائسیا کا جو کونسل ہوئی تھی وہ 325 میں ہوئی تھی. اب اس کی بات اگر آپ مان لیں کہ 400 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اس کا مطلب ہے ان کی پیدائش 725 میں ہوئی. ابھی اس پہ ہنسیں گے نا لوگ. اور یہ اگر اندھی عقیدت نہیں تو اور کیا ہے کہ اس کے باوجود اس کے جو فالوورز جو ہیں سارے جھوٹوں پر واہ واہ واہ, اڑے کمال کیتا ہی سر, اتنی اونچی بات کرتے ہیں کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. پھر کاؤنسل آف جو نائسیا کی کاؤنسل تھی اس میں کوئی سیکولرزم ڈسکس نہیں کیا گیا تھا. سیکولرزم ایمرج ہونا شروع ہوا 1648 کے بعد. 1600 تقریباً 1648 میں 30 سالہ جنگ ختم ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو 1618 سے تقریباً وہ شروع ہوئی تھی جس میں 30 سے 80 لاکھ کے قریب لوگ مرے. اس کے بعد انہوں نے ایک طریقے سے کہا کہ ہاں جی یہ مذہب ذاتی معاملہ ہونا چاہیے, یا مذہب کسی کا بھی ہو, ریاست اس میں زبردستی نہ کرے. اب اس نے اس کو کہاں سے جوڑ دیا, یہ 1648 میں شروع ہو رہا ہے ابھی سیکولرزم. ابھی کوئی اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہو رہا کہ کوئی اسٹیٹ اپنے آپ کو سیکولر کہے. اس نے اس کو جوڑ دیا 285 سے. اب آپ بتائیں کتنا گیپ ہے. ایک تو یہ کہ 285 کی جگہ 284 بندہ بول دے, 1 آدھ سال کا گیپ سمجھ میں آتا ہے. اور یہ اندھی عقیدت ہوتی ہے
کہ اس کے فالوورز کو یہ ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی یہ بونگی مار رہا ہے اور اس پہ واہ واہ جی لٹ لیا۔ پھر اس نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا کہ 85% دنیا کی پاپولیشن جو ہے حضرت عمر کے دور حکومت میں رہ رہی تھی۔ اگین مہر علی شاہ صاحب ذرا چیک کر لیجئے گا، یہ ایک نمبر کا جھوٹا آدمی۔ مثلا حضرت عمر کے دور میں نارتھ ساؤتھ سینٹرل امریکہ جو ہے وہ اس کا پتہ نہیں تھا، آسٹریلیا کا پتہ نہیں تھا، ہندوستان تک ہم نہیں پہنچے تھے۔ ہندوستان تک ہم پہنچے تقریباً امویوں کے دور میں۔ مثلا حضرت علی کے وصال کے بعد جب امویوں کا دور آیا، حضرت امیر معاویہ کی 19 سال حکومت رہی تقریباً، ٹھیک ہے، اور جو امویوں کی پوری حکومت رہی وہ 89 ایئرز رہی۔ تو امویوں کے دور میں مسلمان جو ہے وہ ہند میں بھی آئے، مثلا سندھ کی طرف۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے جو عربوں کے تھے، جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، کیرلا سے ان کے تعلقات تھے۔ اسی طرح چائنا کا ایک علاقہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے ابتدائی رابطے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد، اور حبشہ میں ایتھوپیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رابطہ ہو گیا تھا۔ تو ہم الاندلوسیہ بھی امویوں کے دور میں گئے، مثلا 8ویں سینچری کی شروع میں، اور وہاں پر بھی گئے۔ اور یہ حضرت عمر کے دور میں بتا رہا ہے کہ 85% دنیا کی پاپولیشن۔ اب اندازہ لگائیں آپ، دنیا کا سب سے بڑا ملک چائنا، وہاں اسلام نہیں تھا، ہندوستان میں اسلام نہیں تھا حضرت عمر کے دور میں، ساؤتھ اور سینٹرل اور نارتھ امریکہ نہیں تھا، یورپ تک مسلمان نہیں پہنچے تھے، وہ 8ویں سینچری میں پہنچے، طارق بن زیاد جب جبرالٹر پر گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایون ہارون رشید کے دور میں اور بعد کے ادوار میں مسلمانوں نے کوشش کی، ایک مرحلے پر وہ فرانس تک پہنچنے کی کوشش کی تھی، پھر غالباً ٹور کی لڑائی میں یا ٹور کی لڑائی میں ان کو پیچھے دھکیلا مسلمانوں کو۔ تو اور جو پھر بعد میں اگر یورپ میں کہیں گئے بھی ہیں الاندلوسیہ کے علاوہ، تو وہ ٹرکس کے دور میں گئے، البینیا ہے، یوگوسلاویہ کے کچھ حصے ہیں۔ ایک ٹائم پہ ویانا کا محاصرہ کیا تھا ٹرکس نے بہت دیر میں۔ تو یہ اتنا جاہل آدمی ہے کہ حضرت عمر کے دور میں کہہ رہا ہے کہ 85%۔ اب مجھے بتائیں کیا اس کی کریڈیبلٹی رہ جائے گی؟ یہ اسلامی تاریخ کا چیمپئن بنتا ہے، سیرہ کا یہ چیمپئن بنتا ہے، اسلام کا چیمپئن بنتا ہے، جب یہ اس طرح کے جھوٹ بولے گا کیا اس کی کریڈیبلٹی رہ جائے گی؟ خود بھی یہ بدنام کر رہا ہے، بدنام ہو رہا ہے، مسلمانوں کو بھی بدنام کر رہا ہے۔ اچھا، آگے یہ کہتا ہے کہ مائن سیولائزیشن 24 گھنٹے میں غائب ہو گئی تھی۔ اب ایک نمبر کا جھوٹ پتہ نہیں کہاں سے لے کر آتا ہے بھائی۔ پورے وہاں پہ 1492 کے بعد کانکسٹاڈور آئے، پیزارو آیا، فرانسس پیزارو آیا، کورٹیز آیا، اور دوسرے آئے، اچھی خاصی ان کی لڑائیاں ہوئیں، انہوں نے ریزسٹ بھی کیا۔ ماین ان کا اور ایسٹیک، یہ 3 سیولائزیشن تھی، ٹھیک ہے، جب یہ یورپینز وہاں پر پہنچے ہیں، اور وہ بڑی گریجولی اوور دا ایئرز، ایون اوور دا ڈیکیڈز وہ ختم ہوئی ہیں۔ اور ختم بھی کیا ہوئی ہیں، ان کے لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ قتل کیا۔ لازم بات ہے وہ جو مائن سیولائزیشن کے جو ان کے آثار قدیمہ کی چیزیں وہ تو آج بھی موجود ہیں۔ اسی طرح اس نے انفیریئر اور سپیریئر سائیکالوجی کی بات کی۔ اب آپ مہر علی شاہ صاحب، آپ ساری کتابیں اٹھا لیں سائیکالوجی کی اور دیکھیں وہاں کہیں کوئی ٹرمینالوجی ہے۔ بیسیکلی یہ جو ہے ایڈلر کی ٹرمینالوجی تھی، انفیریورٹی کمپلیکس اینڈ سپیریورٹی کمپلیکس، رائٹ؟ اس کو یہ انفیریئر، ہر چیز کو آپ کبھی اس کی گفتگو میں نوٹ کریں، یہ مہر علی شاہ صاحب اب آپ نوٹ کیجئے گا اگر پہلے نوٹ نہیں کیا، یہ لمبے لمبے ورڈ ایڈورب یوز کر رہا ہوتا ہے، کاسمولوجیکل، میتھمیٹیکل، فزیولوجیکل، اناٹمیکل، پتہ نہیں کون کون سی، یہ اور جن کا کوئی ربط نہیں ہوتا، جن کا کوئی سینس نہیں بنتا۔ یہ بھاری بھرکم لفظ اس وجہ سے سامنے والے کو مغلوب کرنے کے لیے پھینکتا ہے، خود اس سے اگر ان ٹرمینالوجی کا پوچھیں تو شاید اس کو پتہ نہیں ہوگا، یا ان کو جب استعمال کر رہا ہوتا ہے اس کا کوئی سینس نہیں بنتا۔ تو ہم ٹی وی سے گزارش ہے خدا کے لیے اس کے جھوٹ کو ایکسپلور کریں۔ پاکستان میں پہلے ہی بڑے پیمانے پر جو ہے یہ اینکر اور یوٹیوبر جہالت پھیلا رہے ہیں، کم از کم اتنی کرٹیسی تو رکھیں، یہ جو میں نے باتیں کی ہیں آپ اس سے پوچھ لیں۔ اب یہ سائیکالوجسٹ اپنے آپ کو کہتا ہے، مہر علی شاہ صاحب نیکسٹ ٹائم ذرا پوچھیے گا ڈگری کہاں سے ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، گوگل سرچ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ڈگری کا دعویٰ کرتا ہے کہ دی یونیورسٹی آف شکاگو اور میٹروپولیٹن یونیورسٹی سے، اس پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں، کبھی بھی اس نے جواب نہیں دیا۔ یہ اپنی ذات کے حوالے سے 10 باتیں کر رہا ہوتا ہے، میرے والد، میرا یہ، میرا وہ، میرا بچپن۔ ڈگری کے بارے میں پوچھا جائے تو بات گول کر دیتا ہے کہ نہیں، میں اپنے بارے میں بات نہیں کرتا۔ تو آپ پوچھیں نا اس سے،
پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پر پارلیمنٹیرینز کی ڈگریاں جعلی ثابت ہوئیں، بیوروکریٹس کی جعلی ثابت ہوئیں، مولویوں کی جعلی ثابت ہوئیں. یہ سب کو زرداری ورداری کو لتاڑا ہوتا ہے، سارے سیاستدانوں کو گالیاں بکرا ہوتا ہے، سب کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے. تو کیا یہ اخلاقی طور پر ہمارا رائٹ نہیں ہے کہ ہم اس سے پوچھیں کہ بھائی تو ذرا دکھا یونیورسٹی آف شکاگو کی ڈگری، ذرا دکھا میٹروپولیٹن یونیورسٹی کی ڈگری. تیری اگر امریکہ میں اسکولنگ ہوئی ہے تو کہتا 4 سال کی عمر میں چلا گیا تھا امریکہ میں پڑھا تھا تو نے، تو ذرا امریکہ کا بتا دے کون سی اسکول میں تو نے پڑھا تھا. تو یہ بنتا ہے نا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ان جیسے جھوٹے لوگوں کو ایکسپوز کیا جائے، ورنہ یہ پاکستان میں جنرل ضیاء کے دور میں ویسے ہم نے فکری طور پہ شاہدولہ کی چوہے پیدا کی ہیں. اب ساحل ادیم جیسے لوگوں کو اگر اسی طرح کھلا چھوڑا گیا تو یہ مزید، اور یہ پیدا کر رہا ہے ایک، اس نے اندھے مقلدین کا ایک پورا حلقہ کر لیا ہے جو سوچنے سمجھنے بالکل آ رہی ہیں، جو سوال ہی نہیں کرتے، جو گالیاں بکنا بس شروع کرتے ہیں، ٹرولنگ شروع کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں. یہ جتنے میں نے سوالات کیے ہیں 50 دفعہ اس کے فالوور سے میں نے کہا ذرا مجھے دکھا دیں اس کا ڈگری کا ایویڈنس. اور یہ جتنا جھوٹ بولا یہ میں نے کئی دفعہ بیان کیا، کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہے. دس از واٹ بلائنڈ اوبیڈینس اینڈ بلائنڈ فالوئنگ از آل اباؤٹ. کیا آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے؟ سم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون.